अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ि व अमली मिनर रियाई व लिसानी मिनल कज़िबि व ऐनी मिनल ख़ियानति फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सदूर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के पाक बबरकत नाम के साथ जो रहमान और रहीम है, उसी ने हम सबको पैदा किया है और उसी की तरफ हम सबको लौट के जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह 29वें पारे का हम आज आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने में इसकी आसानी पैदा करे और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 29वें पारे का सूरह मुल्क से आगाज़ है, तो इसको इंशाल्लाह देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सूरह मुल्क तरतीब के लिहाज से 67 नंबर है, नज़ूल के एतबार से 77 नंबर है। और मुल्क कहते हैं किसी सल्तनत को, देश को। और ये वो सूरत है, यानी सूरह मुल्क जो है वो सूरत है जो शफाअत करने वाली सूरत है क़यामत के दिन। और इस सूरत को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी अजीज सी ये सूरत, और आप सल्लम हर रात को सोने से पहले इस सूरत को पढ़ा करते थे। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी ताकीद करते थे इस सूरत के पढ़ने की, और सहाबाए किराम भी को भी ताकीद करते थे, और वो उनको ये भी कहते थे कि वो अपने बच्चों को इस सूरत को जो है वो याद करवाएं। और फिर ये वो सूरत है जो कि कब्र में रोशनी बन के आएगी ये सूरत। तो इसका जो बात हुई है, इसका मौजू अगर देखते हैं तो इसमें मुख्तसरन इस्लामी तालीमात का तारुफ करवाया गया है, और दूसरी तरफ बड़े मौसर अंदाज में अल्लाह ताला ने उन लोगों को मुतनब्बा किया है और जो गफलत में पड़े हुए हैं उनको आगाह किया है। और इसके अलावा इसमें हम देखेंगे कि इंसान को ये एहसास अल्लाह ताला ने दिलाया है कि वो जिस कायनात में रहता है और वो एक इंतहाई मुनज़्ज़म और एक महकम सल्तनत है जिसमें ढूंढने से भी कोई ऐब, कोई नक्स और कोई खलल जो है वो नहीं है इसमें। और इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि कुफर के वो हौलनाक नताइज जो हैं वो बयान किए गए हैं जो आखिरत में निकलने वाले हैं। और लोगों को बताया गया है कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को भेजकर तुम्हें इस दुनिया में उन नताइज से खबरदार कर दिया था, लेकिन फिर भी तुम अपनी हरदर्मी की वजह से उसको नहीं तुमने माना। इसके अलावा हम इस सूरत में देखेंगे कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक से बेखबर, अल्लाह ताला नहीं है अपनी मखलूक से बेखबर, वो तुम्हारी हर खुली छुपी बात हत्ता कि तुम्हारे दिलों तक के ख्यालात से वो वाकिफ़ है। और इसके अलावा जितनी दुनिया में हकीकतें हैं, निशानियां हैं, वो अल्लाह ताला ने इंसान को दिखा के और फरमाया है कि इस ज़मीन को देखो जिस पर तुम इत्मीनान के साथ चल फिर रहे हो, जिससे अपना रिज़्क जो है वो हासिल कर रहे हो, ये सब की सब खुदा की ही ताबे हैं। इसके अलावा हम इस सूरत में देखेंगे कि खुदा के हजूर हाजिर, आखिरकार सबको खुदा के हजूर हाजिर होना है। और नबी का काम ये नहीं है कि तुम्हें उसके आने का वक्त और तारीख बताए, उसका काम बस ये है कि तुम्हें उसके आने से पहले जो है पेश की, यानी खबरदार कर दे कि क़यामत जो है वो आने वाली है और तुम्हें अपने हजूर के अल्लाह के हजूर हाजिर होने वाले हो। इसके अलावा कुफार मक्का की उन बातों का जवाब दिया गया है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के खिलाफ वो किया करते थे और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अहले ईमान के लिए हलाकत की दुआएं जो मांगते थे। तो इस पर उनको फरमाया गया है कि तुम्हें राह रास्त की तरफ बुलाने वाले ख्वाह हलाक हों या अल्लाह उन पर रहम करे, इससे आखिर तुम्हारी किस्मत जो है वो कैसे बदल सकती है। तो लिहाजा तुम अपनी फ़िक्र करो, खुदा का अजाब अगर तुम पर आ गया तो कौन तुम्हें बचा सकेगा। इन चीज़ों को इंशाल्लाह हम इसमें समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। नहायत बुज़ुर्ग व बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। यानी क्या बताया जा रहा है कि वो जो कुछ चाहे, वो रब जो है वो जो कुछ चाहे वो कर सकता है,
کوئی چیز جو ہے اسے عاجز کرنے والی نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کرنا چاہے اور نہ کر سکے، یعنی اس کی مرضی ہے، وہ جو کہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے صرف کن فیکن کہنے کی دیر ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ دنیا میں انسانوں کے مرنے اور جینے کا یہ سلسلہ جو اس نے شروع کیا ہوا ہے وہ محض صرف اس لیے ہے کہ وہ امتحان لے کر دیکھے کہ کس انسان کا عمل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ موت اور زندگی جو ہے وہ اسی کی طرف ہے، کوئی دوسرا نہ زندگی بخشنے والا ہے اور نہ ہی کوئی موت دے سکتا ہے سوائے رب العالمین کے۔ فرمایا اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی، جس نے طے بطے 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہیں پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر پلٹ واپس نامراد پلٹ آئے گی۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اس زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں، کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے، اس نے بڑے پیارے طریقے سے بڑے اچھے انداز سے اس کو بنایا ہے۔ اگر تم اس میں کوئی بے ربطگی دیکھو گے بھی، اس میں کوئی خلل جو ہے وہ دیکھو گے بھی، اس میں کوئی اونچ نیچ اس طرح کی خرابی دیکھو گے بھی، تو آخر تمہاری نگاہ جو ہے وہ تھک کے واپس آ جائے گی۔ فرمایا ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم شان چراغوں سے راستہ کیا۔ قریب کا آسمان یعنی جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ تارے سیارے جو ہیں وہ چمک رہے ہوتے ہیں، اس کو کہا گیا ہے۔ اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے۔ کس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے؟ یعنی جہنم کے ہولناک، کہ جو گدھے کسی آواز کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ جو ہے بڑی ہولناک آواز سے بولا جاتا ہے، تو اسی طرح جہنم کی ایک آواز جو ہے وہ بھی وہاں سے آئے گی، اور یہ آواز جہنم سے اتنی سخت اور اتنی چیخو پکار والی آ رہی ہوگی اور اتنی ہولناک آ رہی ہوگی کہ لوگ خود جو ہے پہلے سے گرے ہوئے لوگ ہوں گے وہ بھی جو ہیں وہ چیخ رہے ہوں گے۔ فرمایا اور جو جوش کھا رہی ہوگی شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی، ہر بار جب کوئی انبا اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کارندے یعنی کہ جو فرشتے وہاں پہ جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوں گی، جن کی ذمہ داری لگی ہوں گی، وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی خبردار کرنے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کی سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر، یعنی وہ خود اس چیز کا اعتراف کریں گے جو دوزخی ہوں گے کہ ہمارے پاس وہ پیغام دینے والا وہ رسول آیا تھا، وہ روشن بینات آئی تھی، لیکن کیا تھا کہ ہم نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور ہم نہیں مانے۔ اگر ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم سمجھ جاتے، ہم مان لیتے تو پھر آج اس دوزخ میں اس عذاب میں ہم نہ ہوتے۔ فرمایا جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے خواہ وہ مومن ہو، خطاب ان تمام انسانوں سے یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، مومن کے لیے اس میں یہ تلقین ہے کہ اسے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہر وقت یہ احساس اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ اس کے کھلے اور چھپے اقوال جتنے بھی اس کے قول اور اعمال ہیں وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اور اس کی نیتیں اور اس کے خیالات جو ہیں کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اور کافر کے لیے اس میں تنبیہ ہے، اس کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اس کو خبردار کیا جا رہا ہے کافر کو کہ اپنی جگہ خوف سے بے خوف ہو کر جو کچھ چاہے کرتا رہے، اس کی کوئی بات جو ہے اللہ کی گرفت سے چھٹی ہوئی نہیں ہے، یعنی جو کچھ وہ چاہے چھپی ظاہر جو بھی وہ کر رہے کرتا رہے، لیکن آخر اس کی ایک دن پکڑ ہونی ہے کیونکہ اللہ جو ہے باخبر ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ فرمایا کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق،
اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے. یعنی یہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین تمہارے لیے آپ سے آپ نہیں بن گئی ہے یا آپ سے آپ وجود میں نہیں آ گئی ہے، اور وہ جو رزق جو تم کھاتے ہو وہ خود بخود ہی یہاں پیدا نہیں ہو گیا، بلکہ اللہ نے اپنی حکمت اور قدرت سے اس کو یہاں پہ بنایا ہے. اور تمہاری زندگی جو ہے ممکن ہے ہوئی یہاں پہ، اگر اللہ کی قدرت نہ ہوتی، اللہ کی حکمت نہ ہوتی تو یہاں پہ کچھ بھی نہ ہوتا اور پھر تم زندہ ہی نہ رہ سکتے. سوچیں کہ اگر خلا ہوتی، جس طرح خلا ہے تو خلا اگر ہوتی تو کیا حشر جو ہے کیا حال ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ کی قدرتیں ہیں کہ یہاں پہ ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں پہ ہم زندہ رہ رہے ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ ہم یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں. فرمایا اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو کر وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکایک زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کر وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سوچو کہ جس طرح پہلے قوموں کے اوپر عذاب آیا تھا، جس طرح ان کو بار بار باخبر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا، سوچو کہ آسمان سے اگر کوئی آفت آ جائے، کوئی تیز ہوا چل جائے، کوئی اس طرح کا پتھراؤ جو ہے شروع ہو جائے، پتھروں کی بارش جیسے استغفر اللہ جیسے پہلے ہوتی تھی، ہوئی ان کے اوپر، قوم کے اوپر عذاب آیا، تو سوچو کیا حال ہوگا تمہارا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان قوموں کے قصے جو ہیں وہ بتائے اسی لیے جاتے ہیں کہ سبق حاصل کریں ان قوموں کے عذاب سے کہ اللہ تعالیٰ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسے بھی کر سکتا ہے. فرمایا ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو اوپر پھیلائے سکڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر ہے تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنے رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوچو اگر وہ رحمان جو ہے، وہ مالک القدوس جو ہے، وہ اگر رزق ہی روک لے تو کیا حشر ہوگا، کیا ہوگا تمہارا یہاں پہ، کس طریقے سے تم زندگی گزارو گے. کہا جا رہا ہے کہ دراصل یہ لوگ جو ہیں سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ حق کو مسلسل جھٹلائے جا رہے ہیں. فرمایا بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پا سکتا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، وہ اسی کی طرف تم کو سمیٹے جانا ہے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بکھر جائیں گے. کس چیز کو قریب دیکھیں گے؟ یعنی قیامت کے دن کو، اس کی ہولناکی کو، جہنم کو جب قریب دیکھیں گے تو جنہوں نے انکار کیا تھا وہ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضا کر رہے تھے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے؟ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ یعنی کون ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان کافروں کو دردناک عذاب سے بچائے گا. مکہ معظمہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہوا تو قریش کے مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد جو تھے اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے. تو گھر گھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بددعائیں دی جانے لگی، جادو ٹونے کیے جانے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں، حتیٰ کہ قتل کے منصوبے تک جو ہیں وہ سوچے جانے لگے. اس پر پھر یہ آیت جو ہے نازل ہوئی اور یہ فرمایا ان سے کہو خواہ ہم ہلاک ہوں یا خدا کے فضل سے زندہ رہیں، اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تم اپنی فکر کرو کہ خدا کے عذاب سے تم کیسے بچو گے. کہ یعنی ان کے گھر کا ایک دو فرد جب اسلام قبول کرنا شروع ہو گیا تھا تو وہ لوگ جو تھے وہ پریشان ہونا شروع ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے بددعائیں جو ہیں وہ کرنا شروع کر دی تھی.
فرمایا ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ یعنی کون رحمان بتائے جا رہے ہیں کہ خدا کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان سوتوں کو پھر سے جاری کر دے، یعنی پھر سے اس کنویں میں سے پانی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے۔ یہ صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نے یہ سارا کچھ وجود میں وہی لانے والے ہیں۔ تو جو وجود میں سارا کچھ لانے والے ہیں، جو سب کچھ بنانے والے ہیں، تو آخر پھر اختیار بھی تو انہیں کا ہی ہے نا سب کے، ہر چیز کے اوپر۔ تو ظاہر ہے وہ مالک کا اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو چلائے، اور جس طرح چاہے وہ اگر کسی چیز کو روکنا چاہے تو کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روانی دے سکے، اور اگر وہ کسی چیز کو رواں کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک دے۔ تو یہ سورہ ملک میں خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ قلم، اس کو دیکھتے ہیں۔ سورہ قلم ترتیب کے لحاظ سے 68 نمبر، نزول کے اعتبار سے 2 نمبر ہے اس کا، اور سورہ الگ کی جو آیات اقرا نازل ہوئی، اسی کے بعد دوسری سورت جو ہے وہ یہ والی سورت جو ہے یہ نازل ہوئی۔ اور یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو تھی اچھی خاصی جو شدت اختیار کر گئی تھی۔ اس میں 3 مضامین پہ بات ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا اس صورت میں، اور دوسرا ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور نصیحت کی گئی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اس صورت میں ہم دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی قسم کھائی ہے، یعنی قلم کی قسم کھائی ہے جس سے کہ یہ قرآن پاک لکھا جا رہا ہے۔ خود بخود یہ نہیں لکھا جا رہا، بلکہ اس چیز کی بھی قسم کھائی ہے، اس چیز کے جس سے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، یعنی قلم کی اور اس چیز کی جس سے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، یعنی کیا چیز؟ قرآن پاک، قلم کی اور قرآن پاک کی یہاں پہ قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، یعنی قسم کس چیز کی کھائی جا رہی ہے؟ قرآن پاک کی اور قلم کی کھائی جا رہی ہے جس سے قرآن پاک لکھا جا رہا ہے کہ کفار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں کو، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی اس بہتان کی یہاں پہ تردید کی جا رہی ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجنون نہیں ہیں، اور اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کا جو بہترین آدمی مانتے تھے اس سے پہلے، نبوت سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت دار اور بڑے صادق مانتے تھے، مگر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پاک پیش کرنا شروع کیا، اس کی دعوت پیش کرنا شروع کی، تو انہوں نے دیوانہ اور اس طرح کے لفظ جو ہیں کہنا شروع کر دیے۔ تو یہاں یہ آیت کر کے، یہاں یہ قسم کھا کے ان کفار کے اس تہمت کی تردید جو ہے وہ یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے شمار جو ہیں وہ اجر عظیم ہے، اور بے ہدایت ان کو، بس تم ہدایت ان کو کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، یعنی آپ کا کام ہے کہ صرف ان کو سیدھا رستہ دکھانا، آگے یہ سیدھے راستے کے اوپر خود آئیں یا نہ آئیں تو وہ ہم دیکھ لیں گے بعد میں۔ پھر ان کو جواب میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تکلیفیں دی، اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے، اور ان کی باتیں جو ہیں وہ سنی انسنی کرتے ہوئے اپنا فرض جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے رہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مزید آگے فرما رہے ہیں کہ عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے، تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں، لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کرے، یعنی کچھ جھوٹ، کچھ اس طرح کی خوشامد کرو، اس طرح کی کوئی بات کرو تو یہ بھی پھر
جو ہے وہ کریں تمہارے ساتھ، یہ چاہتے ہیں۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہو، تانے دیتا ہے اور چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب ایوب کے ساتھ بد اصل ہے۔ اب یہاں پہ ان آیات میں جس شخص کے یہ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں مفسرین کا یہ قول ہے، مختلف قول ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے ولید بن مغیرہ تھا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور کسی نے کسی کا نام لیا، کسی کے نہیں۔ بہرحال بعض لوگوں نے کچھ دوسرے اشخاص کی نشاندہی بھی کی، لیکن قرآن مجید میں یہاں نام لیے بغیر صرف اس کے اوصاف جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ اس میں یہ جو برائیاں ہیں، تو یہ اوصاف سنتے ہی ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ اس میں یعنی پتہ ہوگا کہ کون شخص جو ہے اس طرح کی برائیاں اپنے اندر چھپائے بیٹھا ہے، تو ان کی طرف اشارہ ہے، یہاں پہ اس شخص کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے پھر ہمارے لیے بھی سبق نکلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو تانے دینا، چگلیاں کھانا، بھلائی سے روکنا اور ظلم و زیادتی سے حد سے گزر جانا، سخت بدعمالی کے کام کرنا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت برے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ فرمایا اور ان سب ایوب کے ساتھ بد اصل ہے اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سون پر داغ لگائیں گے۔ یعنی وہ آدمی جو تھا، وہ شخص جو تھا جس کے اندر یہ ساری برائیاں تھی، اور وہ صرف اور صرف مغرور تھا۔ کیوں مغرور تھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مال و اولاد کی وجہ سے صرف اس میں غرور آ گیا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ وہ بڑی اونچی ناک والا اور بڑا اس طرح اس کے پاس مال اور اولاد ہے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ناک پر داغ لگانے سے مراد یعنی ذلیل و خوار وہ ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، جس نے کہ یہ اس طرح کی جو باتیں کرتا ہے اور جو بہتان لگاتا ہے اس طرح کے۔ فرمایا جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، قریب ہم اس کی سون پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اس طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوتے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکار کے کہا اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہوں۔ یعنی آپس میں باتیں کیا کر رہے تھے کہ کوئی بھی غریب آئے گا تو اس کو آج جو ہے ہم یہ نہیں دیں گے، اور پہلے سے ہی پلاننگ کی ہوئی تھی اس طرح کی۔ لیکن جب وہ وہاں پہ پہنچے تو فرمایا مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم ہو رہ گئے ہیں، یعنی اس چیز سے ہم محروم رہ گئے ہیں جس کے اوپر ہم فخر کر رہے تھے۔ کہ پہلے تو انہیں باغ کا یہ یقین نہیں آیا کہ یہ ہمارا ہی باغ ہے، اس چیز کے میں وہ شک میں پڑ گئے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، لیکن جب غور سے دیکھا تو پھر معلوم ہوا کہ یہ ان کا اپنا ہی باغ ہے۔ پھر وہ اس کے اوپر چیخ اٹھے اور اپنی قسمت کو پھر وہ رونے لگے۔ تو یہی حال آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے ان کے اندر ایک الگ سے اکڑ جو ہے وہ آ گئی ہے، ایک مغرور یعنی وہ ہو گئی ہے اس طرح سے کہ وہ اپنے سے نیچے والے طبقے کو اب دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور پہلے سے ہی پلاننگ کر کے رکھتے ہیں اس طرح کی جس طرح کہ انہوں نے پلاننگ کر کے رکھی کہ آج اگر کوئی بھی مسکین یا کوئی بھی غریب جو ہے ان کے اس پہ آیا تو وہ کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر آج اس کے پاس ہے تو کل اللہ تعالیٰ اس سے چھین بھی سکتا ہے، اور کل اللہ تعالیٰ جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ دے کے اور نہ دے کے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ فرمایا ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ پکار اٹھے، یعنی کیا نہیں کرتے ہو؟ تسبیح کا مطلب یہ کہ جب وہ قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ کل ہم اپنے باغ کے پھل ضرور توڑیں گے، اس وقت اس میں سے ایک شخص تھا جس نے ان کو کہا تھا کہ تم خدا کو بھول گئے ہو۔ تو یعنی تسبیح کا مطلب انشاءاللہ کیوں نہیں کہا تم نے؟
مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی اس چیز کی. پھر جب وہ مسکینوں کو کچھ نہ دینے کا فیصلہ بھی کر رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے اس نصیحت کو یاد نہیں رکھا کہ اور بری نیت تھی، ان کی بری نیت ہی تھی کہ ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے. لہٰذا یہاں پہ ایک جو چیز آئی ہے کہ تسبیح اللہ کی، کہ ہر چیز میں ہر بات کہتے ہوئے ہر کام کرتے ہوئے کہ ہم یہ جب کام کریں گے، ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور بولنا ہے. یعنی اس تسبیح کا یہاں پہ ذکر کیا گیا. فرمایا وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے. یعنی یہ تو ایک چھوٹی سی جھلکی ہے جو دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے. آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا عذاب ہے. کاش یہ لوگ اس کو جانتے. یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بڑی جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہوگا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہے. یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب ان سے پوچھ رہے ہیں، سوالیہ طور پہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ کوئی سند ہے، کسی کتاب میں لکھا ہے، یا کوئی عہد و پیمان میرے اور تمہارے درمیان میں ہوا ہے کوئی اس طرح کا کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہی کچھ تمہیں آخرت میں ملے گا، یا تمہیں تمہاری پسند کے مطابق آخرت میں ملے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے شریک نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے، وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں، تو پھر ان کو بھی بلا لو، دیکھ لیتے ہیں. فرمایا جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے. یعنی قیامت کے روز علل اعلان اس بات کا مظاہرہ کرایا جائے گا کہ دنیا میں دیکھ کہ کون اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا اور کون اس سے انکار کرنے والا تھا. تو اس دن جب ان کو کہا جائے گا کہ سجدہ کرو، جو لوگ دنیا میں عبادت گزار ہوں گے، جو سجدہ یہاں پہ کرتے ہوں گے، جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آگے سر نگو کیا ہوگا، سر جھکایا ہوگا، سجدہ کیا ہوگا، تو ان کی کمر جو ہے وہ اس طرح کی تختہ نہیں ہوگی ان کی، وہ فوراً جھک جائیں گے. لیکن جنہوں نے یہاں پہ اللہ کی عبادت نہیں کی ہوگی، اللہ کے آگے سر نہیں جھکایا ہوگا، وہ اس دن سجدہ کر ہی نہیں پائیں گے اللہ کو. استغفر اللہ. تو اس طرح سے اور ذلت اور پشیمانی میں وہ کھڑے کے کھڑے ہی رہ جائیں گے. فرمایا پس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے. کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ یعنی کیا تم کوئی ان سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا مطالبہ کر رہے ہو کہ یہ ایک جرمانہ سمجھ رہے ہیں اور اس بوجھ میں یہ دبے جا رہے ہیں؟ اور یہ بھی سوال اس وقت ہوا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بظاہر یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ اصل مخاطب تو وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت حد سے زیادہ گزر گئے تھے، حد سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ کر رہے تھے. تو پھر ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ کیا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کچھ مانگ رہے ہیں یا تم سے کوئی اجر طلب کر رہے ہیں یا کچھ ایسا مانگ رہے ہیں کہ تم اتنا زیادہ بگڑ رہے ہو اس بات پہ؟ تم خود جانتے ہو کہ وہ ایک بے غرض آدمی ہے اور جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک اس میں تمہاری بھلائی ہے. تم نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اگر نہیں تم سیدھے رستے کے اوپر آنا چاہتے نہ آنا چاہتے، لیکن جو تمہیں اس سیدھے رستے کی طرف لانا چاہ رہا ہے وہ تمہاری بھلائی چاہ رہا ہے، تو اس لیے تم لوگوں کو اس طرح رستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں. فرمایا کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ پاس سے اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا.
یعنی اب یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو ہے مثال دی جا رہی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح بے صبری سے کام نہ لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جو اپنی بے صبری کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تھے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کرنے کی تلقین کے بعد فوراً ہی یہ فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ، کہ خود بخود اس بات پر وہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کی حجت تو اس وقت تک نہیں آئی تھی، اللہ کا کوئی فیصلہ اس وقت نہیں آیا تھا، اور انہوں نے بے صبری دکھائی اور مستقل جو وہاں پہ وہ نہیں رہ سکے، مستقل مزاجی جو ہے وہ نہیں دکھا سکے اور بے صبری دکھائی اور وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرح نہ ہو جاؤ، ذرا تم بھی صبر سے جو ہے وہ کام لو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. فرمایا اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. یعنی اگر اللہ کی مہربانی، حضرت یونس علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے کہ اگر حضرت یونس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک بڑا برا اس کے ساتھ ہوتا کہ وہ چٹیل میدان کے اوپر اس طرح بے یار و مددگار پھینک دیا جاتا. آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر لیا. جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے. یعنی ان کی نفرت کا اور ان کی اس چیز کا اتنا شدت کا ان کا رد عمل ہوتا تھا کہ جب جو قرآن سنتے تھے تو ان سے کنٹرول نہیں ہوتی تھی اپنی وہ کنڈیشن جو تھی کہ کس اس غیظ و غضب کی کیفیت جو ہے اس میں وہ مبتلا ہو جاتے تھے. فرمایا کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. یعنی ایک نصیحت ہے جو تمہارے پاس لے کے آیا ہے، تمہارا بھلا چاہتا ہے، تمہیں اچھے رستے کے اوپر لے کے آنا چاہتا ہے، تمہیں آگ سے بچانا چاہتا ہے. اور تم جس کو یہ دیوانہ اور اس طرح کے اس کو کہہ رہے ہو وہ تمہارے میں سے ہی ہے جس کو تم صادق اور امین سمجھتے تھے. تو آج جیسے ہی اس نے دعوت دین دینے شروع کی ہے اور تمہارا بھلا چاہنا شروع کیا ہے تو آج وہ تم اس کے خلاف ہو گئے ہو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نصیحت یہ کر رہے ہیں. یہ سورہ قلم جو کہ دوسرے نمبر کی سورت تھی. تو آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ حاقہ. سورہ حاقہ ترتیب کے لحاظ سے 69 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 78 نمبر ہے. حاقہ کا مطلب ہے قیامت، اور یہ صورت بھی مکہ معظمہ کے شروع کے دور میں نازل ہوئی تھی. اس زمانے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کی جا رہی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو چکے تھے. میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا. قرآن کی شان کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں. فوراً ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں. یعنی حضرت عمر جو تھے وہ اپنے دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ جیسے قریش کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے، لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت جو ہے پڑھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے دل میں کہا شاعر نہیں ہے تو پھر کاہن ہوگا. تو اس وقت ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دوسری آیت نازل جاری ہو گئی جس کا ترجمہ یہ تھا اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اتر گیا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لفظ کہ پھر وہ یہ صورت ان کے قبول اسلام سے پہلے بہت پہلے حالانکہ نازل ہوئی تھی اور بہت پہلے کی تھی، لیکن ایک مدت جو ہے وہ گزر گئی تھی، پھر اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان کے دل میں اس کی جو تھی طلب جو تھی وہ ہونا شروع ہو گئی تھی. تو آہستہ آہستہ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ گھر کرنا شروع ہو گیا تھا اسلام ان کے دل میں. تو یہ صورت اس وقت جو ہے نازل ہوئی جب شدید حالات تھے. اس صورت میں بھی قیامت کا نقشہ جو ہے وہ کھینچا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہونی شدنی. کیا ہے وہ ہونی شدنی؟ یعنی ہونی شدنی ایک واقعہ ہونے والا، اس کے بارے یہ مطلب ہے اس کا کہ ہونی شدنی کیا ہے. ہونی شدنی یعنی ایک واقعہ ہونے والا ہے، ایک واقعہ ثابت ہونے والا ہے، حق ہو جانے والی بات ہے اور وہ ہو کر رہے گی.
پھر کہا جا رہا ہے اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی، کیا ہے وہ ہونی شدنی، یعنی کہا جا رہا ہے کہ کڑکڑانے والی قیامت کو کہا جا رہا ہے ہونی شدنی، ہونے والا واقعہ، قیامت کا واقعہ ہونے والا۔ فرمایا سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا، یعنی زوردار آندھی سے قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا اس کو۔ سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا، یعنی اس آندھی کو، اس طوفان کو، طوفانی آندھی جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے 7 رات اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے تھے، یعنی شکست کھائے پڑے تھے وہ لوگ جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے، کیونکہ قوم عاد جو تھی وہ لمبے، اونچے، تگڑے اور بڑے موٹے، تازے، طاقتور لوگ تھے، قدامت والے لوگ تھے، تو اس لیے کھجور جس طرح بالکل سٹریٹ رہتا ہے اور بڑا اونچا لمبا درخت، تو اس لیے ان کو یہاں پہ کہا گیا ہے، یہاں پہ کھجور کو ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب کیا فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے، اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے۔ تلپٹ یعنی قوم لوط کی بستی، اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، وہ تلپٹ ہوئی تھی۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کی اطراف و جانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ بھی آیت جو ہے متشابہات میں سے آیت ہے، لہٰذا اتنا زیادہ اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ ہم پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا ہوا نہ ہوگا۔ اس وقت جس کا نامہ مال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ مال، یعنی اتنے اس کے ساتھ وہ خوشی کے ساتھ خوش ہو جائے گا جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ مال دیا جائے گا، اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کو دکھائے گا اس نامہ مال کو کہ دیکھو مجھے نامہ مال جو ہے، جس طرح یہاں دنیا میں بھی رزلٹ آتا ہے تو جن کا اچھا رزلٹ آتا ہے وہ کس طرح سب کو دکھاتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح اس دن بھی ہوگا۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں، یعنی جو دنیا میں تم زندگی گزار کے آئے ہو یا تو اس کے بدلے جو کیے ہیں، تو وہ اپنی خوش قسمتی کی وجہ یہ بتائے گا کہ یہ لو، یہ اسے پتہ، وہ کہے گا کہ میں غافل نہیں تھا آخرت سے، وہ بندہ کہ میں آخرت سے غافل نہیں تھا۔ جو مومن جنت میں جانے والا ہوگا اور جس کے ہاتھ میں جو ہے نامہ مال سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، تو اس سے پھر کہا جائے گا کہ لو کھاؤ پیو مزے کرو، یہاں پہ جس طرح تم رہنا چاہتے ہو رہو۔ فرمایا اور جس کا نامہ مال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا۔ یعنی سورہ انشقاق میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جس کا نامہ مال اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ مجرم کو چونکہ پہلے ہی سے اپنے جرم کا پتہ ہوگا، جیسے یہاں دنیا میں بھی دیکھیں کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بچے نے کس طرح کا پیپر دے کے آیا، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا رزلٹ کیا آئے گا، اسی طرح وہاں پہ بھی مجرموں کو پتہ ہوگا کہ ہمارا رزلٹ کیا نکلے گا یہاں پہ، تو وہ جانتا ہوگا کہ اسے نامہ مال اس کا کیا جو آج سارا کچھ کھول کے رکھ دیا جائے گا، تو پھر وہ نہایت بددلی کے ساتھ اپنا بایاں ہاتھ بڑھائے گا، اسے لے گا اور فوراً اپنی پیٹھ کے پیچھے وہ چھپا لے گا نامہ مال،
جس طرح یہاں بچے بھی اپنے رزلٹ کارڈ کو پیچھے چھپا لیتے ہیں نا، تو اسی طرح وہ بھی اپنی پیٹھ پیچھے رزلٹ کو چھپا لے گا، جس کا نامہ اعمال جو ہے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ اپنا نامہ اعمال لیتے ہی فوراً بغیر دیکھے، بغیر وہ کچھ کیے، کیونکہ پتہ ہوگا اس کو کہ میں نے کیا عمل کیا ہوا ہے، تو فوراً اپنی پیٹھ کے پیچھے اس کو چھپا لے گا۔ فرمایا اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، میں جانتا تھا کہ میرا حساب کیا ہے، یعنی وہ جانتا تھا کہ اس کا حساب جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، کیا کر کے نہیں۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، یعنی وہ کہے گا کہ کاش اس کے بعد مجھے زندگی نہ ہوتی، وہی میری موت ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کے گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ استغفر اللہ۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لایا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دیتا تھا، یعنی خود تو کھانا کھلاتا نہیں تھا کسی کو، اور کسی کو کہتا بھی نہیں تھا کہ غریب مسکین ہے یہ، اس کو کچھ دے دلا دو، خود بھی نہیں دیتا تھا، اوروں کو بھی نہیں کہتا تھا کہ اس کو دو۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس کا جو ہے انجام بتایا جا رہا ہے کہ جس کو نامہ اعمال جو ہے وہ اس کے الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، تو اس کا یہاں پہ انجام بتایا جا رہا ہے کہ کیا انجام اس کا ہوگا۔ لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غار خوار ہے، یار غم خوار ہے، اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی مان لاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ کتنا زیادہ کہ قسمیں کھا کھا کے ان لوگوں کو یقین دلانا پڑتا تھا کہ تم مانو اس چیز کو کہ یہ قول کس کا ہے، یہ اللہ کی طرف فرمایا، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی یہ کسی کا قول نہیں ہے، یہ ایک رسول کا قول ہے جو اس کے رب نے اس کے رب کی طرف سے نازل اس کے اوپر کیا گیا ہے۔ یعنی وہ کس طریقے سے وہ جھٹلاتے تھے اور وہ نہیں مانتے تھے، اور کس طریقے سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف لفظوں سے پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو اس کی طرف سے، یہ تو ایک دیوانہ ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، اس کے اوپر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ تھا۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی کن کے لیے نصیحت ہے؟ ہر ایک کے لیے نصیحت نہیں، کیونکہ کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ فرمایا گیا کہ یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو غلط روی اور اس کے غلط نتیجہ نہیں نکالتے، غلط سوچتے نہیں ہیں اس چیز کے بارے میں، ان کے لیے ہے یہ نصیحت۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، یعنی کہا جا رہا ہے کہ آخرکار انہیں بات پر پچھتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں اس قرآن کو انہوں نے انکار کیا اس کا۔ جب وہ قیامت کا عذاب دیکھیں گے، جو ہم نے ابھی پیچھے دیکھا کہ کیا کون سا عذاب ان کو دیا جائے گا، نامہ اعمال جو ہے وہ ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، پھر وہ شرمندگی کے ساتھ اپنا نامہ اعمال کو دیکھے بغیر اپنی پیٹھ کے پیچھے وہ چھپا لیں گے اس کو۔ تو پھر یہ اس دن کہا جا رہا ہے کہ یہ اس دن پچھتائیں گے کہ کیوں نہیں انہوں نے اس نصیحت کے اوپر عمل کیا تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ معارج۔ سورہ معارج ترتیب کے لحاظ سے 70 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 79 نمبر ہے۔ معارج کا مطلب ہے سیڑھی، بلندیاں، اور یہاں پہ مراد ہے آسمان، اس صورت میں آسمان کہا گیا معارج۔ اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کفار کو تنبیہ کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے، جو قیامت اور آخرت اور دوزخ اور جنت کی خبروں کا مذاق اڑاتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو تمہیں جھٹلا کر ہمیں عذاب جہنم کے ہم مستحق ہو چکے ہیں، تو لے آؤ وہ قیامت جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ تو اس صورت کی ساری جو صورت میں ہم دیکھیں گے کہ ان کو اس چیلنج کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اسے خدا کی طرف سے ہے، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یعنی کون سے دن؟ یہ قیامت کا دن ہوگا، اس کی یہاں پہ کہا گیا ہے۔ اور یہ ساری آیات جو بھی پڑھی گئی ہیں ہم نے، یہ متشابہات کی آیات ہیں، لہٰذا ان کے اوپر اتنا زیادہ بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کھول کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہر بات جو ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، شائستہ صبر، یعنی اس طرح خوبصورتی والا صبر جو ہے، عالی ظرف کے ساتھ صبر کرو، یعنی اس طرح کا صبر نہ کرو جس طرح ہم لوگ صبر کرتے ہیں کہ بس ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے جب کوئی نقصان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے تو پہلے واورلہ مچا لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ صبر آ گیا۔ تو یہ والا صبر نہیں بلکہ خوبصورتی والا صبر جو کہ پہلے اس میں ہوتا ہے، وہ والا صبر کرو۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ کس کو؟ یعنی قیامت کو۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگے کے دھکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریبی ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیر پھیری اور مال جمع کیا اور سیدھ کر رکھا، یعنی سنبھال کے رکھا۔ کہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن ہر چیز وہ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوگا، ہر چیز وہ کہ کسی طریقے سے اس کی اس دن سے جان چھوٹ جائے، لیکن کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ پکار کے اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو بلائے گا، لیکن ہر کوئی اس سے منہ موڑ جائے گا، کوئی اس کی طرف نہیں آئے گا۔ اور کس کے لیے یہ سارا عذاب ہوگا؟ اس شخص کے لیے جس نے حق سے منہ موڑا تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑا تھا، جس نے اللہ کے قرآن سے، اللہ کی نصیحت سے منہ موڑا تھا اور پیٹ پھیر لی تھی۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ جس نے مال کو جمع کر کے رکھا تھا، سنبھال کے اپنے مال کو رکھا تھا، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا، نہ دوسروں کو جو ہے وہ دوسروں کو صدقہ خیرات کرتا تھا، دوسروں کو دیتا تھا، تو اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ فرمایا انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا، تھوڑ دلا یعنی ڈرپوک بزدل پیدا کیا گیا انسان۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طرح کا پیدا، ڈرپوک اور بزدلی پیدا کیا گیا کہ جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے فوراً۔ واقعی ہمارا دیکھیں یہی حال ہوتا ہے کہ فوراً ہم گھبرا جاتے ہیں، جب خوشی ملتی ہے ہمیں تو پھر جو ہے بخل کرنے لگتے ہیں، یا تو فضول خرچی پہ اتر آتے ہیں یا بخل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور لیکن وہ لوگ ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور پھر نماز کی باقاعدگی سے پابندی کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے مالوں میں، ہمارے اس میں سائلوں کا بھی حصہ ہے اور ان کا حق جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور روز جزا کو جو ہے مانتے ہیں تو وہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے جو کچھ کرنا ہے جائز طریقے سے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جائز رستے بتائے ہیں اس رستے پہ وہ چلتے ہوئے اپنے وہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ فرمایا جو اپنی مانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہنے والے ہیں۔
فرمایا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ یعنی یہاں پہ ذکر ان لوگوں کا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور تلاوت قرآن کی آواز سن کر مذاق اڑانے کی غرض سے آوازیں کستے تھے اور چاروں طرف سے دوڑے چلے آتے تھے، تو ان کو یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے، ان کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ یہ خدا کی جنت جو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی صفات ابھی ابھی بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں، اب کیا یہ لوگ جو حق بات سننا تک گوارا نہیں کرتے اور اس طرف اور آوازیں کستے ہیں اور آواز کو دبانا چاہتے ہیں اس آواز کو، تو پھر جنت کے امیدوار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ خدا ان کو ایسے ہی جنت دے دے گا اور انہوں کو جنت میں بھیج دے گا۔ تو یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، فرمایا ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں، لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے مسکن کی طرف یا ان کے مقام کی طرف یا ان کے آستحانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی، وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جائے گا، یعنی جس دن وہ وعدے کا دن، وہ محشر کا دن جو ہے وہ مقرر ہوگا، اور جس دن وہ دن آ جائے گا تو یہ پھر اپنے مکانوں کی طرف، اپنے مسکن گاہوں کی طرف، اپنے اس مقام کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور جس دن کا ان سے وعدہ، اپنی ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ سورہ نوح ترتیب کے لحاظ سے 71 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے بھی 71 نمبر ہے اس کا، اور اس کا عنوان جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا اس میں کیونکہ قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا مختصراً، تو اس لیے اس میں یعنی تھرو آؤٹ شروع سے لے کے آخر تک حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اس میں بیان کیا گیا، اس لیے اس سورت کا نام نوح رکھا گیا۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ محض ایک قصہ گوئی کے لیے نہیں بیان کیا گیا، بلکہ صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ کفار کو متنبہ کیا جائے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا، اور اس رویے سے اگر تم بھی باز نہ آئے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو کہ ان لوگوں کا ہوا تھا، یہ اس میں فرمایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی رسالت کا آغاز جو تھا وہ اپنی قوم کے سامنے 3 چیزیں پیش کی تھی، 3 چیزیں رکھی تھی۔ ایک ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو آگاہ کرتا ہوں میں، یعنی پیغمبر نے کہا کہ تم کو آگاہ کرتا ہوں ایک کس چیز سے؟ اللہ کی بندگی سے، کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، دوسرا اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور تیسرا رسول کی اطاعت کرو یعنی میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے گا، باقی رکھے گا۔ یعنی اگر ان تینوں چیزوں کو تم مان لو گے نا تو تمہیں پھر دنیا میں اس وقت تک اللہ تعالیٰ جینے کی مہلت دے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طبعی موت جو ہے وہ مقرر کی ہے، ورنہ اگر ان تینوں چیزوں کو نہیں مانو گے تو پھر تمہارے اوپر عذاب جو ہے اس کا وقت آ جائے گا اور وہ مہلت جو ہے ختم ہو جائے گی اور عذاب کا وقت جو مقرر کر دیا جائے گا۔ تو یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ کاش تمہیں اس کا علم ہوتا، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ میرے ذریعے سے اللہ کا پیغام جو رسول کہہ رہا ہے کہ میرے ذریعے سے اللہ کا پیغام پہنچ جانے کے بعد جو وقت گزر رہا ہے یہ دراصل ایک تمہارے لیے ایک مہلت ہے، اللہ تعالیٰ مہلت تمہیں دے رہا ہے جو تمہیں ایمان لانے کے لیے دی جا رہی ہے کہ اس مہلت کی مدت ختم ہونے تک اگر تو تم ایمان لے آتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، ورنہ کوئی چیز جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے۔
تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہمیں بھی جو زندگی کی مہلت ملی ہے مختصراً، تو لہٰذا وہ صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اپنے کل کو جو ہے وہ بہتر بنائیں اور اپنے آنے والے ٹائم کو بہتر بنائیں، تاکہ ہمارا بھی جو نامہ اعمال ہے وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے اور اس دن پھر ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس نے عرض کیا ہے، میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب روز پکارا، یعنی دن رات پکارا، مگر میری پکار نے ان کی فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیا اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا، میرے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا معلوم کیا ہو گیا ہے اللہ کے لیے؟ تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا؟ اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ یعنی اللہ کی نشانیاں جو ہیں وہ پھر پیغمبر نے بتائیں کہ یہ نشانیاں ہیں، تو کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ نوح نے کہا، میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، ود اور سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو، یعنی یہ ان کے بتوں کے نام تھے جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہ چھوڑو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح نے کہا، میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ یعنی پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا جو ہے وہ کی کہ ان کو ہلاک کر دے، انہوں نے میری بات نہیں مانی ہے۔ سورہ جن ترتیب کے لحاظ سے 72 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 40 نمبر ہے، اور یہ طائف سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فجر کی نماز جو ہے وہ ادا کی تھی، تو اس وقت جو جنہوں نے قرآن سن کر گئے تھے اپنی قوم میں جا کے پھر تبلیغ کی شروع کر دی تھی، تو اس واقعے کو کیونکہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے تو اس لیے اس کا نام سورہ جن رکھا گیا۔ یہ واحد صورت ہے جس میں جنوں کا واقعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا ہے، تو یہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میری طرف وہی بھیجی گئی ہے۔ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یعنی جنہوں نے سنا اور جا کے جب تبلیغ کرنی شروع کی تو وہاں پہ ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں ان کو جنوں کو، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جنوں کی
پناہ میں آ جاتے ہیں، جنوں کے اس میں آ جاتے ہیں، حفاظت مانگتے ہیں جنوں کی. تو ابن عباس بھی، اور پھر اس چیز نے جنوں کا غرور جو ہے اور زیادہ بڑھا دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب عرب جو تھے وہ کسی سنسان وادی میں سے گزرتے تھے تو پکار کر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے مالک یعنی جن کی پناہ میں آ گئے، پناہ مانگتے ہیں، کہ جنوں کی پناہ مانگ لیتے تھے اس وادی میں جانے سے پہلے، کہ اگر کسی جگہ پانی یا چارہ ختم ہو جاتا تو خانہ بدوش جو تھے وہ اپنا ایک آدمی کوئی دوسری جگہ پہ تلاش کرنے کے لیے اس کو بھیجتے جہاں پانی اور چارہ مل سکتا، پھر اس کی نشاندہی کی جاتی، اور جب یہ لوگ نئی جگہ پر پہنچتے تو وہاں اترنے سے پہلے پکار کے یہ کہتے ہیں کہ شاید اس وادی میں جن ہوں گے، ہم اس وادی کے رب کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ یہاں ہم پر آفت کوئی نہ آئے اور ہم ہر طرح کی آفت سے محفوظ رہیں. تو اس چیز میں یعنی اس چیز کیونکہ جنوں کی پناہ مانگتے تھے، جب زمین کا خلیفہ جو ہے انسان الٹا اپنے سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، الٹا سوچنا شروع ہو جاتا ہے اور کسی خدا کو چھوڑ کے کسی دوسری مخلوق سے پناہ مانگنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ پھر لوگوں کا دماغ جو ہے خراب کر دیتی ہے. تو اسی طرح جنوں کا دماغ جو ہے وہ لوگوں نے خراب کر دیا تھا ان کی پناہ مانگ کے. تو آج اگر ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مانگتے ہیں، اپنے بڑے لوگوں سے مانگتے ہیں، مالدار لوگوں سے مدد مانگتے ہیں اور اس طرح کچھ ان کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ ان بڑے لوگوں کا دماغ جو ہے، ان مالدار لوگوں کا اور ان کا جن کی پناہ آتے ہیں لوگ، ان کا دماغ جو ہے وہ اور زیادہ خراب کر دیتا ہے کہ ان میں غرور جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو یہاں جنہوں نے بھی آپس میں یہ بات کی، جنوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جب جنوں کی پناہ میں آتے تھے تو ان چیز نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا تھا. فرمایا اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پھٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھاٹ میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کی طرح جن بھی اس چیز کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ جو ہیں وہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اب جو جن ایمان لے آئے تھے انہوں نے جا کے پھر جب اپنی قوم کے سامنے تبلیغ کی تو انہوں نے اپنی قوم لوگوں کو بتایا کہ تمہارا یہ خیال جو تھا یہ غلط تھا کہ اللہ کسی کو رسول جو ہے وہ بنا کے نہیں مبعوث نہیں کرے گا، بنا کے نہیں بھیجے گا. آسمانوں کے دروازے ہم پر اسی وجہ سے بند کیے گئے تھے کہ اللہ نے ایک رسول جو ہے وہ بھیج دیا ہے، یعنی کہ بھیج چکا ہے. اس سے پہلے نبی کے آنے سے پہلے ہو سکتا ہے ان میں کے درمیان میں یہ باتیں ہوتی ہوں کہ کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی مبعوث نہیں ہوگا، بس ہم نے کبھی مرنا نہیں ہے، یا اگر کبھی مر گئے تو پھر زندہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اس طرح کی باتیں ان کے درمیان میں ہوتی رہی تھی. تو اب جو ایمان لے آئے تھے وہ جا کے اپنے لوگوں کی اس غلط فہمی کو، اپنی قوم کے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کر رہے ہیں کہ اب وہ رسول جو ہے وہ آ گیا ہے. اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جن جس کی تلاش میں تم لوگ نکلتے تھے آخر زمین پر ایسا کیا معاملہ ہونے لگا ہے کہ آسمان پر اتنے زیادہ سخت پہرے جو ہیں، اتنے سخت اقدامات جو ہیں وہ بٹھا دیے گئے ہیں کہ ہم کوئی وہاں کی سن گن لے ہی نہیں سکتے. کہ جب یہ آسمان کی طرف یہ جن جو ہیں آسمان کی طرف جاتے ہیں سن گن لینے کے لیے، تو وہاں جب اتنے سخت پہرے دیکھتے ہیں، جب یہ کوشش کرتے ہیں تو پھر ایک آگ کا جو وہ لاوا ہے وہ ان کی طرف کہتے ہیں کہ وہ پھینکا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پھر بھاگتے ہیں، اس کو وہ جن جو ہیں وہاں سے بھاگتے ہیں. تو آپس میں اب یہ باتیں جو ہیں یہ کر رہے ہیں یہاں پہ، یعنی یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے اہل زمین پر کوئی عذاب نازل کرنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو، یا اللہ کی منشاء الہی یہ ہو کہ اس سے نزول سے پہلے جن اس کی بھینک جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، اس کی خبر رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ اللہ نے زمین پر کسی رسول کو مبعوث فرمایا ہو. تو اتنے سخت انتظامات وہاں کے ہو جاتے ہیں کہ یہ شیاطین جن جو ہیں وہ کسی قسم کی خلل اندازی وہاں پہ نہ کر سکیں. اور پھر پیغمبر کو بھی ہدایت یہ دی جاتی ہے کہ پس جنوں کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم آسمان پر
چوکی پہرے دیکھتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ صحابوں کی بارش جو ہو رہی ہے، اور یہ فکر ان کو لاحق ہوتی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں کون سی کیا ہونے لگا ہے زمین پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کسی قوم پر یک عذاب نازل کر دیا ہے، یا کہیں کوئی رسول مبعوث فرمایا ہے، یا اس تلاش میں یہ لوگ یہ جن جو تھے وہ زمین کے چکر جو تھے وہ لگاتے رہتے تھے، اور زمین جو تھے گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ تو یہی گھومتے پھرتے نخلا کے وہاں پہ مقام پہ پہنچے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے وہیں پہ ایمان لائے، اور پھر جا کے انہوں نے تبلیغ شروع کی اپنے اس میں جہاں پہ رہتے ہوں گے۔ فرمایا اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھاٹ میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے، یعنی شہاب ثاقب جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ جب یہ سنگن وہاں پہ لینے لگتے ہیں، عالم بالا پہ جاتے ہیں، آسمان پہ جاتے ہیں، سنگن لینے لگتے ہیں جس خبروں کو محفوظ رکھا گیا ہے تو لینے لگتے ہیں، تو پھر شہاب ثاقب ایک جو ہے وہ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ فرمایا اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کا رب انہیں راہ راست پر دکھانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فرورتر ہیں، یعنی کچھ تو جن جو ہیں وہ نیک ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اس سے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف، یعنی کچھ جو ہیں اب وہ آپس میں تعلیم یہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ لہٰذا ہم لوگ جو تھے وہ غلط تھے، کچھ تو نیک پائے جاتے ہیں، کچھ بد ہیں ہمارے اندر، لیکن یہ کہ ہم اللہ کے اوپر یقین کیونکہ لے آئے ہیں، ہم اس کی تعلیمات کو مان گئے ہیں، لہٰذا اب ہم میں بھی کچھ جو ہیں وہ مسلم ہو گئے ہیں، یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہو گئے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ابھی بھی انکار کر رہے ہیں حق کا۔ فرمایا تو جنہوں نے اسلام اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، یعنی انسانوں کی طرح جن جو ہیں وہ بھی ایندھن بنیں گے وہاں پہ، اور بھلے وہ آگ سے ہی کیوں نہ بنے ہوئے ہوں، لیکن اس آگ کی تپش، جہنم کی آگ جو ہے ان کو اتنی زیادہ تکلیف دے گی وہ والی آگ بھی کہ وہ اس طرف جو ہے وہ ان کو محسوس ہوگی وہ جہنم کی آگ بھی۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا، کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کسی جائے پناہ پا سکتا ہوں، میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہاں پہ صاف صاف یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جس نے توحید جو ہے، جو میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، جس نے ماننا ہے وہ ٹھیک ہے مان لے، جو شخص نہیں مانے گا، جو شخص شرک سے باز نہیں آئے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہوگی۔ صاف لفظوں میں یہ بات کہہ دی گئی ہے۔ فرمایا یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کسی کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا جو ہے وہ تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر کرے فرمائے گا۔ یعنی کہا صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ صاف وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا اس کو کہ جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو، یعنی اس قیامت کی گھڑی کا وہ کب آنے والی ہے۔
مجھے کچھ نہیں پتا اور مجھے کوئی پتا نہیں ہے کہ کب میرے رب کی طرف سے وہ ہوگی. وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو. تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. یعنی رسولوں پر بھی اور فرشتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس طرح محیط ہے کہ اگر بال برابر بھی وہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کریں گے تو فوراً ان کی گرفت ہوگی. اور ہم نے دیکھا کہ کئی رسولوں کی گرفت جو ہے وہ ہوئی. اور پھر فرمایا کہ جو پیغامات اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ان کا حرف حرف گنا ہوا ہوتا ہے. رسولوں اور فرشتوں کی یہ مجال نہیں ہے کہ ان میں ذرا بھی کمی بیشی کریں. تو اسی لیے جیسا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اس کو ہمارے تک پہنچایا. تو دیکھیں یہ اللہ کی ایک قدرت کا کرشمہ ہے کہ اتنے ہزاروں سال ہو گئے یہ، اور اسی طرح یہ محفوظ ہے یہ کتاب، اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گی اسی طرح سے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے لیا ہے. سورہ مزمل ترتیب کے لحاظ سے 73 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے تیسرا نمبر ہے اس کا. مزمل کا مطلب ہے کپڑوں میں لپٹا ہوا. اور ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی، پھر قلم، پھر مزمل، پھر مدثر سورت نازل ہوئی. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کے بارے عظیم کو اٹھانے اور اس کی ذمہ داری ادا کرنے کی قوت پیدا ہو. اور پھر حکم دیا گیا کہ نماز تہجد میں آدھی آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. اور اس کے علاوہ اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی زیادتیوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی اور قتال فی سبیل اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں فرض زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے اس صورت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اور لپٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑا رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. اب یہاں پہ قیام اللیل کی حقیقت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے قیام کرنا ہے، اور رات کو یا آدھی رات کو یا اس طرح سے. اور دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیز سے قرآن پاک کو تیز اور رواں دواں نہ پڑھو بلکہ آہستہ آہستہ ایک لفظ زبان سے ادا، ایک لفظ جو ہے وہ زبان سے ادا کرو، ایک آیت کے اوپر رکو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا کہنا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو ٹھہر ٹھہر کے ایک آیت کے اوپر ایک اس کے اوپر پڑھتے تھے. اور یہی کہا کہ جہاں پہ اللہ کی ذات صفات کا ذکر ہے تو اس کی عظمت و ہیبت دل پہ طاری ہونی چاہیے. اس کی رحمت کا اگر ذکر بیان ہو رہا ہے تو دل جو ہے اس میں جذبات اور تشکر سے لبریز ہو جائے، اور اگر اس کے غضب کا اور اس کے عذاب کا ذکر ہے تو اس میں خوف طاری ہو. یعنی اس طریقے سے اپنی کیفیت جو ہے وہ بدلنی چاہیے. اور جب قرآن پاک پڑھیں اور جیسے پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ٹھہر ٹھہر کے ایک آیت کو ایک لفظ کو جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. فرمایا در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موضوع ہے. یعنی رات کا اٹھنے کا مطلب یہ کہ نماز رات کو اٹھ کے پڑھو، یعنی تہجد میں پڑھو، اور اس میں بھاری کلام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بھاری کلام جو ہے وہ تمہارے سپرد ہم کر رہے ہیں، جس کا بار جو یعنی قرآن پاک کی ذمہ داری تمہارے جو ذمہ داری لگائی جانے والی ہے وہ بہت بھاری ہے. تو اس وجہ سے تم اللہ کی مدد بھی مانگو اور تحمل مزاجی کے ساتھ یہ کام کرو، اور رات کو اپنا آرام چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھو، چاہے آدھی رات چاہے کم و بیش، جتنا بھی تم قرآن جو ہے وہ آسانی سے پڑھ سکو. یہ تعلیم صرف ایک نمونہ بن جانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ جو ہے وہ بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے مقابلے میں کیونکہ اٹھنا ہے، تو اس لیے ان کے آداب، ان کے تہذیب و تمدن، پورے نظام میں انقلاب برپا ہوگا تو پھر ہی یہ کام جو ہے بہترین ہوگا. دیکھیں اللہ نے بھی جب اپنے نبی کو چنا ہے تو یہ چیزیں اللہ نے کہی ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو خاص طور پہ ایک داعی کی زندگی میں یہ چیزیں جو ہیں لازمی ہونی چاہیے کہ اس طریقے سے وہ اپنی نمازوں کو کس طریقے سے اس نے قیام اللیل کرنا ہے، کس طریقے سے اس نے
کا اہتمام جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اور نوافل جو ہیں ان کو بھی ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال رہے۔ فرمایا در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن ٹھیک ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیت ہے، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو کر رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اسی کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، یعنی سارے معاملات جو ہیں اسی کے سپرد کر دو۔ یہ کہا جا رہا ہے جس طرح وکیل کے سپرد ایک مقدمہ جب ہوتا ہے تو وکیل کے سپرد سب کچھ کر دیتا ہے نا انسان، اور اس میں پھر کوئی مداخلت نہیں کرتا، تو یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سپرد سارے اپنے معاملات جو ہے اس کے سپرد کر دو اور اس کے اوپر بھروسہ کرو، تو پھر دیکھنا کہ وہ کس طریقے سے اچھے طریقے سے تمام معاملات جو ہیں وہ انجام پائیں گے۔ فرمایا اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نپٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اس طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، یعنی قرآن پاک جو ہے ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہتا ہے اس سے جتنا مرضی جو ہے وہ لے سکتا ہے، سمیٹ سکتا ہے اور رب العالمین کے راستے کی طرف چل سکتا ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے، یعنی جو صحیح حقیقت میں جو مومن ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حقیقت میں یعنی صحابہ اکرام جو ہیں وہ بھی تہجد کی نماز کا جو ہے اہتمام کرتے تھے، اور ان میں زیادہ وہ تہجد اس وجہ سے کہ باقی سارے جو تھے نماز تو سارے صحابہ جو تھے وہ پڑھتے تھے، لیکن جو تہجد کی نماز پڑھتا تھا تو یہ سمجھتے تھے کہ واقعی یہ جو ہے ٹھیک اپنے اللہ کے قریب تر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ کر رہے ہیں اور نیکیاں کمانے میں یہ لگا ہوا ہے، جو کہ تہجد کی نماز پڑھتا تھا۔ فرمایا اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پس جتنا قرآن پر آسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، یعنی کوئی زیادہ زبردستی نہیں ہے کہ اتنا پڑھنا ہے، لازمی یہ کرنا ہے وہ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، کوئی اس میں زبردستی نہیں ہے۔ فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں مجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ سورہ مدثر ترتیب کے لحاظ سے 74 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 4 نمبر ہے، اور یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو بھیجی گئی تھی وہ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات جو ہیں وہ بھیجی گئی مشتمل تھی، اور جس میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو تمہارا رب جو ہے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ نزول وحی کا پہلا تجربہ تھا جو اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا۔ پھر اس کے بعد پیغام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ذمہ داری جو ہے وہ دی جانے لگی ہے اور کسی کار عظیم پر معمول جو ہے وہ کیا جانے لگا ہے، بلکہ صرف ایک ابتدائی تعارف جو ہے وہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو پھر اس صورت کی ابتدائی 7 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اور لپٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ یعنی یہ آیات جو ہیں یہ نازل کی گئی کہ بتایا جا رہا ہے کہ اے اور لپٹ کر لیٹنے والے، مثلا کہ اٹھو، اور ایک عظیم جو ہے مقصد پھر ان کو بتایا گیا کہ ایک عظیم مقصد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک عظیم مقصد جو ہے وہ دیا جانے لگا ہے، جو کام آپ نے سنبھالنا ہے، ایک ذمہ داری آپ کو دی جانے لگی ہے، تو لہٰذا ہمت کر کے اٹھو۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ہدایت کی گئی کہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور کہ جو یہ معاشرہ جو گندگی میں پڑ گیا ہے اور گرا ہوا ہے، انہیں جا کے آگاہ کرو، انہیں بتاؤ، انہیں اس اندھیر نگری سے نکالو کہ ماضی کی جو واقعات ہیں ان سے سبق لیں اور اپنے عمل کو سیدھا کریں۔ تو یہ ایک پھر ساتھ ہی کہا گیا کہ اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھو، گندگی سے دور رکھو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ یعنی کہ جس پر بھی احسان کرو گے بے غرضانہ کرو، یہ احسان نہیں کرنا کہ تمہیں واپسی کی کوئی امید ہو، اور تمہاری عطا اور بخشش اور سخاوت جو ہے وہ اس میں اتنا زیادہ حسن اخلاق جو ہے، حسن خلق اور حسن سلوک جو ہے اتنا زیادہ نظر آنا چاہیے کہ کسی کو ہلکا سا شک شبہ بھی نہ اس خواہش کا نہ ہو کہ احسان کے بدلے تمہیں کسی قسم کی کوئی دنیاوی فائدہ جو ہے وہ چاہیے۔ یعنی اس طریقے سے تم نے دعوت کا کام جو ہے وہ کرنا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں چاہیے دنیا سے، بے غرضانہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ فرمایا اچھا جب سور میں پھونک ماری جائے گی اور وہ دین بڑا ہی سخت دین ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، بہت سا مال اس کو دیا ہے، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری حیات سے عناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کھٹن چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، آخرکار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ وہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس جانے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں۔ یہاں پہ اب جس شخص کا ذکر ہو رہا ہے وہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے بہار نعمتوں سے نوازا تھا اور سب کچھ دیا تھا، لیکن اپنی ریاست کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوا اور کفار کو وہ الٹا بھڑکاتا رہا اس طرح کر کے۔ تو یہاں اس شخص کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا اور ان کی تعداد کافروں یعنی کھال جلس دینے والی ہوگی وہ دوزخ، اور 19 کارکن اس پر مقرر ہوں گے، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، یعنی ان کی قوت جو ہے وہ انسانی قوتوں کی طرح نہیں ہے کہ اس طرح وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ فرشتے ہوں گے، اور تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی زبردست طاقتوں والے فرشتے جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کی بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس طرح یعنی جو منافقت کی جن کے اندر بیماری تھی وہ لوگ بھی یہی سوچے کہ اللہ کا بھائی گنوائے کیوں ہے کہ اتنے فرشتے ہیں، یہ وہ کیا مطلب ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر روب ایک بٹھانے کے لیے، ایک دبدبہ بٹھانے کے لیے اور ایک فتنے میں ان کو ڈالنے کے لیے ان کو تعداد جو ہے فرشتوں کی بتائی ہے ان کو۔ تو فرمایا اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراؤ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جائے،
رہ جانا چاہے۔ ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں، کہ کون سی چیزیں تھیں تم کو جہنم میں لے جانے والی۔ فرمایا اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اسی یقینی چیز سے سابقہ پیش آ جائے، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اسے سبق حاصل کر لے، اور جو کوئی سبق حاصل نہ کرے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو وہ بخش دے۔ یعنی صرف اللہ سے ڈرا جائے، اس کی نافرمانیاں جو ہیں وہ نہ کی جائیں اور سیدھے رستے کے اوپر چلا جائے۔ اپنا دامن رحمت پھر اس شخص کے لیے وہ کشادہ کر دیتا ہے جو کہ اس کے احکامات کو مانتا ہے، یعنی اس کے قصوروں کو وہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی قصوروں کو، ہماری غلطیوں کو بھی معاف کر دے۔ سورہ قیامہ ترتیب کے لحاظ سے 75 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 31 نمبر ہے۔ قیامہ کا مطلب ہے قیامت، یعنی اس صورت میں قیامت پر بحث کی گئی ہے، اس لحاظ سے اس صورت کا نام جو ہے اس کا نام جو ہے وہ قیامہ رکھا گیا۔ اور اس کے علاوہ اس صورت میں منکرین آخرت کو خطاب کر کے ان کے ایک شبے اور ایک اعتراض کا جو ہے جواب دیا گیا ہے، اور بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت اور آخرت کے امکان اور اس کے واقعہ ہونے کا جو ثبوت ہے وہ دیا ہے، اور صاف صاف ان لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جو لوگ اپنی آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل اسے ناممکن سمجھتی ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ان خواہشات نفس کو اسے ماننے نہیں دے رہی ہے۔ جو خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں ان کو یقین نہیں دلانے دے رہی کہ واقعی وہ دین جو ہے حقیقت کا دین ہوگا، حقیقی دین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یعنی قرآن مجید میں، قرآن پاک میں نفس انسانی کی 3 اقسام کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ نفس جو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے، نفس امارہ۔ دوسرا وہ شخص جو غلط کام کرنے کا یا غلط سوچنے کا یا بری نیت رکھنے پر اسے نادم کرتا ہے اور اس کو ملامت کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور اس کو ہم آج کل اسی اسلام میں ضمیر کہتے ہیں، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں کہ ہمارا ضمیر جاگ گیا ہے، وہ ہمیں غلط کام کرنے سے روک رہا ہے، تو وہ نفس لوامہ ہے۔ اور تیسرا وہ نفس ہے جو صحیح راہ پر چلنے اور غلط راہ سے چھوڑ دینے پر اطمینان محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے کہ واقعی ہم نے صحیح کام کر لیا، ہم نے غلط کام چھوڑ دیا اور صحیح کام کر لیا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ یہ 3 نفس ہیں جن کی یہاں پہ قسم کھائی گئی ہے۔ فرمایا کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پوڑ تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پھترا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، یعنی اس دن کوئی معذرت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔
فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اسے قرات کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ یعنی یہ بھی آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نازل ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ کہیں مجھے یہ بھول نہ جائے تو اس کو جلدی جلدی جو ہے یاد کرتے تھے اور زبان کو حرکت دیتے تھے جلدی جلدی۔ تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو یاد رکھوانا، اس کو پڑھانا اور پھر یاد رکھنا ہمارے ذمہ ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کو غور سے سنو، پھر جو اس کا مطلب بھی ہوگا وہ بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم سمجھا دیں گے۔ یعنی کہ تم اتنی جلدی نہ کرو کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جانے کے ڈر کی وجہ سے جلدی جلدی پڑھتے تھے، تو وہ یہاں کہا جا رہا ہے اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، ہرگز نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی ساتھ ہی پھر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ تم جلدی جلدی ہر کام، جس طرح تم اب قرآن پاک بھی جلدی جلدی پڑھ رہے ہو تو اسی طرح سے تم جلدی ہر کام کہتے ہو کہ بس جلدی جلدی ہو جائے، ہر چیز کہتے ہو جلدی جلدی۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا سے محبت رکھتے ہو کہ اگر جلدی چاہتے ہو تو آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جلدی جو ہونے والی چیز ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس روز کچھ چہرے تروتازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے، فرمایا اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے، ہرگز نہیں۔ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ وہی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، یعنی قیامت کا، موت کا جو ہے ایک منظر یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے انسان مرے گا، اور کس طریقے سے وقت نزا کا وقت جو ہوتا ہے کہ جب ٹانگیں جو ہیں وہ سوکھ کر ایک دوسرے سے جڑ جائیں گی، اس وقت دو مصیبتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گی، ایک یہ کہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے جدائی یعنی ہونے کی مصیبت، اس وقت وہ ٹائم ہوگا کہ جدا ہو رہی ہوگی ہر چیز، اور دوسرا یہ کہ عالم آخرت کی طرف جو ہے ایک مجرم کی حیثیت سے گرفتاری ہونے کی مصیبت ہوگی کہ کہیں میں مجرم وہاں پہ قرار نہ پا جاؤں۔ تو لہٰذا اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اگر ہم دنیا میں نیکوکار کی طرح زندگی بسر کریں گے، تو پھر یہ کیفیت جو ہے یہ ہم نہیں ہوں گی ہماری انشاءاللہ۔ فرمایا مگر اس نے نہ سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاور ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے، ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاور ہے رہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ فرمایا کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا؟ یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا انسان نے سمجھ لیا کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ فرمایا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے لہذا وہ مارنے کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے، اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ سورہ دہر ترتیب کے لحاظ سے 76 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 98 نمبر ہے۔ دہر کا مطلب ہے وقت، زمانہ، دنیا۔ اس صورت میں انسان کو بھی دہر کہا گیا ہے، تو لہٰذا اس سے اس کا نام جو ہے سورہ دہر رکھا گیا۔ اور اس میں جو موضوع ہے وہ انسان کو دنیا کی اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اگر وہ اپنی حیثیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور اگر کفر کا رویہ اختیار کرے گا تو پھر کون سے انجام سے دوچار ہوگا، یہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزر گیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط لوتھڑے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا امتحان لے، وہ اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔
یعنی اس کو ایک راستہ جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے. اب چاہے تو اس کی مرضی ہے وہ شکر کرے، چاہے تو اس کی مرضی ہے وہ ناشکری کرے. فرمایا کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساگر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. یعنی یہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جنت جو ہے وہ نصیب کریں گے. فرمایا اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی ہی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا، انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. یعنی کس دن سے بچا لے گا؟ قیامت کے دن سے، اس گھڑی سے، اس وقت سے بچا لے گا. فرمایا اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مستنوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈ. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی ہوگی، سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوا ہوگا. ان کو وہاں ایسے شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یعنی سونٹ سوکھی ہوئی ادرک کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. یعنی یہاں اہل عرب جو ہے چونکہ شراب کے ساتھ سونٹ ملائے ہوئے پانی کی آمیزش کو پسند کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی ان کو وہ شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. تو یہ کہا گیا ہے. اور سلسبیل ایسا پانی ہوگا، ایسا میٹھا اور ہلکا اور خوشبو ذائقہ پانی ہوگا جو کہ حلق سے آسانی سے نیچے اتر جائے گا کسی قسم کی وہ کیے بغیر. فرمایا ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو کہ موتی جو بکھیر دیے گئے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس ارتس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری. یعنی اس طریقے سے ان کا استقبال ہوگا اور اس طریقے سے وہ جنت میں مومنین جو ہیں وہ رہیں گے. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. یعنی یہاں پہ بھی ان کے اس اعتراض کی بات کی جا رہی ہے جو وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے، اگر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے تو پھر ایک دم ہی نازل ہو جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم صبر کرو. جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. فرمایا اپنے رب کا نام صبح شام یاد کرو اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. اب یہ کہ یہاں پہ ہمارے لیے بھی سبق نکل رہا ہے کہ واقعی ہم بھی چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہر کام جو ہے وہ جلدی جلدی ہو جائے، ہر چیز جلدی جلدی مل جائے ہمیں. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے کہ یہ جو جلدی والا معاملہ ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ انسان کے اندر بسی ہوئی ہے. فرمایا ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں. یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے اور تمہاری چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے. ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، بہت دردناک. یعنی کہ چیز کے بات کیا سمجھ میں آئی کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ جتنی حقیر اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا ہے نا، تو اس کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے. اس کی محبت صرف اتنا ہی ہم لوگ رکھیں کہ ہم نے یہاں پہ بیٹھنا ہے تھوڑی دیر اور پھر چلے جانا ہے. سورہ مرسلات
ترتیب کے لحاظ سے 77 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 33 نمبر ہے۔ مرسلات کا مطلب ہے بھیجا ہوا رسول یا بھیجی جانے والی کوئی چیز، تو اس سے مراد ہے کہ بھیجی جانے والی ہوائیں، یہاں پہ جو ہوائیں بھیجی گئی ہیں۔ اس کا موضوع بھی قیامت اور آخرت سے ہے اور ان کے نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا، اور جو ان سے انکار کرے اور اقرار کرے آخرکار برآمد ان کو وہیں پہ ہونا ہے۔ تو یہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ یہاں پہ اب مختلف چیزوں کی ہوا کی قسم کھائی ہے کہ ہوا کس طریقے سے چلتی ہے، کس طریقے سے آتی ہے ہوا، تو اس چیز کی قسم یہاں پہ کھائی ہے کہ ایک دن وہ واقعہ جو ہے وہ ضرور ہونے والا ہے جس کا لوگ جلدی مچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ کب آئے گا۔ پھر جب ستارے مانند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقعہ ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے، فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر ہے وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جنہوں نے اس دن کو جھٹلایا ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ سراسر وہ اس دن تباہی ہوگی۔ فرمایا کہ ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، یعنی جو پہلے لوگ تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم کو ہلاک نہیں کیا تھا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے، یعنی جو ابھی بعد میں آنے والے ہوں گے پھر ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو بھی پھر چلتا کریں گے یہاں سے، جو مستقبل میں یعنی آئیں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کہ ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقرر مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، اور تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فرمایا چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اسے سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہوگا۔ کون سا سایہ؟ یعنی دھواں، دھوئیں کو یہاں بولا جا رہا ہے کہ وہ دھواں اس دن 3 شاخوں والا ہوگا، کہ جب کوئی بہت بڑا دھواں اٹھتا ہے تو اس کی مختلف شاخیں جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، وہ ادھر ادھر پھیل جاتا ہے، تو یہاں پہ دھوئیں کو 3 شاخوں والا کہا گیا ہے۔ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہوں۔ استغفر اللہ۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے، نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کرے۔ تباہی ہے اس جھٹلانے والوں کے لیے، یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی دنیا والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی مکاریاں، اپنی چال بازیاں تم جو کرتے رہے ہو نا، اب یہاں پہ کوئی چال چل کے دکھاؤ۔ دنیا میں تو تم نے بڑی چالیں چلی ہیں ہمارے خلاف اور بڑا وہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب یہاں پہ چال چل کے دکھاؤ۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور جو پھل وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے جو تم کرتے رہے ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، لانی جنہوں نے نہیں جھٹلایا اس روز ان کے لیے کیا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کر دیا ہے کہ وہ کس طریقے کے اعمال وہاں پہ صلہ پائیں گے ان اعمال کا، اور جو جھٹلا دیں گے وہ مجرم وہاں پہ ہوں گے، اور مجرموں کی حقیقت بھی پھر اللہ نے بتا دی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ یعنی یہاں پہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی کو بتایا گیا ہے، اور پھر کہا گیا کہ اللہ کے آگے جھکنے سے مراد اس کی عبادت کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے بھیجے ہوئے رسول اور اس کی نازل کردہ جو کتاب ہے اس کو ماننا ہے، اس کے احکامات کو ماننا ہے، اور پھر ان احکامات کے مطابق زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر رکھے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کیفیت سے ہم اس وقت اس کنڈیشن سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اللہ کرے کہ اسی کنڈیشن میں اسی کیفیت میں ہم ہمیشہ رہیں اور پھر ہم لوگ بہترین عمل جو ہے وہ کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے کے اوپر رکھے اور اپنی وہ جو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے اس کو ہم بہترین طریقے سے ادا کرنے والے ہوں. یہ تھا ہم نے 29 پارہ جو ہے 29واں پارہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ اللہ کے حکم سے. اور بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی کوئی غلطی ہوئی ہو کوئی سہو ہوا ہو تو معافی کی درخواست کرتے ہیں. کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 30ویں پارے کا ہم آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی، زندگی کی مہلت ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ 30ویں پارے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.